इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सॉरी। जज़ाकिल्लाह खैर सुमैया, आपने बता दिया मुझे, माइक मेरा म्यूट था एक्चुअली। अब्दुर्रहमान से बात करने के लिए म्यूट किया और फिर मैं वापस उसको ऑन करना भूल गई। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर सुमैया। तो मैं बात यही कर रही थी कि जो किबला की तब्दीली की आयात हमने पिछली क्लास में शुरू की थी। आई होप अब आवाज़ आ रही होगी इंशाल्लाह सबको। मैंने हम्द सना के बाद क्लास शुरू कर ली हुई थी और जी। तो किबला की आयात जो तब्दीली की थी, तो मैं बात कर रही थी कि उसमें उसके पीछे कुछ रीज़न, यकीनन अल्लाह ताला के हर हुक्म के पीछे बहुत सारी मसलहतें होती हैं। ठीक है, तो जो मोटी-मोटी चीज़ें सामने आई थी उसमें एक तो बड़ी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि जो मस्जिद अक़सा था, बैतुल मक़दिस में जो मस्जिद अक़सा में जो बैतुल मक़ थी वो यहूद व नसारा उस तरफ उनका किबला था वो, ठीक है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके एक ब्रदरली टाइज़ उनके साथ करने के लिए उसी को फ़ॉलो किया। लेकिन बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो पहली मस्जिद बनाई थी वो काबा के गिर्द जो मस्जिद अल हराम है वो है, यानी काबा को अल्लाह ताला ने यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तो जो किबला जिस तरफ होता है वो सेंट्रल पॉइंट होता है। तो जब मस्जिद अक़सा को फ़ॉलो किया जाता था किबला के तौर पे, तो इसका मतलब है कि बनी इसराइल इमामत में हैं, ठीक है? उनकी इमामत की निशानी थी वो। लेकिन अब चूँकि इमामत बनी इसराइल से हट के बनी इस्माइल में आ गई और इस्माइल और इब्राहीम ने काबा को तामीर किया था, तो डेफ़िनेटली जो सेंट्रल पॉइंट है यानी क़िबला वो इसी तरफ होना चाहिए था। इट वाज़ अ सिंबल ऑफ दैट, ठीक है? कि इमामत का शिफ्ट था वो, सिर्फ़ क़िबले का शिफ्ट नहीं था, वो एक इमामत का शिफ्ट भी था कि पहले बनी इसराइल इमाम थी, एक यानी इंसानों के लिए अल्लाह ने उस को इमामत अता की और अब बनी इस्माइल को वो अता हो गई, ठीक है? वो चेंज हो गया, एक ये चीज़ थी। दूसरा उससे जो है वो हक़ और बातिल वाले जो यानी कमज़ोर ईमान वाले और पक्के ईमान वाले उनको भी अलग-अलग करना मकसूद था। यानी कि कौन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे बहुत वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि लिनअलमा, ताकि हम जान लें, मैं यत्तबिउर रसूला, कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिबा करता है और कौन जो है वो अपनी एड़ियों पर फिर जाता है। ये बहुत मतलब बड़ी बात थी। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि ये मतलब ठीक है। आई एम सॉरी, एक मिनट। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, इमरजेंसी कॉल थी, मैसेज कर दिया मैंने। नो साउंड, अभी भी साउंड नहीं आ रही? अंजु, बाकी लोगों को साउंड आ रही है? अच्छा, नहीं मैं चुप की थी अंजुमा को अभी। कॉल आ गई थी मेरी, तो मैं बस वो मैंने कहा खैरियत हो मैं देख लूँ कि कॉल, सबको पता है मेरा आगे क्लास का टाइम है। तो वो फिर एक फ्रेंड की कॉल थी, मैंने मैसेज कर दिया उनको। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हम बात कर रहे थे कि जो इताअत का लेवल चेक करने के लिए भी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ताकि हम जान लें कि कौन जो है वो आपकी इताअत करता है और कौन अपने एड़ियों पर फिर जाता है, ठीक है?
اچھا اب یہاں سے آج ہم نے شروع کرنی ہے یہ آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد قد نرى تقلب وجهك في السماء. یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب پھرنا پلٹنا وجہ کا تیرے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف. اچھا اب یہاں پر بھی یعنی ہم تیرے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں. بیوٹیفل نریشن ہے یہاں پہ, بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت کیا تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں, بس آپ اس امید میں کہ کب مجھے یہ حکم آئے گا, اس کا مطلب ہے کہ دل میں ان کی خواہش تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت الحرام بیت اللہ کو یعنی مسجد حرام میں کعبہ کو فالو کرنا چاہتے تھے قبلہ کے طور پہ, لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے. اور دیکھیں جو مسجد اقصیٰ کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے رخ کیا اور ادھر ہی قبلہ رکھا 16-17 مہینے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ڈیسیژن تو ہرگز نہیں تھا. حالانکہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا کہ اللہ نے ان کو کہا, لیکن ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ڈیسیژنز ہیں جو انہوں نے کیا وہ حدیث قولی ہے, جو انہوں نے کہا حدیث فعلی ہے, جو انہوں نے کہا وہ حدیث قولی ہے. تو حدیث ساری بھی وہی ہے, ہم مانتے ہیں کہ حدیث بھی وحی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلیشن تھی, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وحی, ایک تو وحی مطلوع اور غیر مطلوع ہوتا ہے. میں ذرا کلیئر کر دوں کیونکہ بہت ہی اہم آیات ہیں اور عقیدے کا بھی اس سے تعلق ہے. وحی جو ہے ایک وحی حدیث میں, ویسے میں نے یہ بتایا بھی تھا لیکن شاید کچھ نئے لوگ بھی ہوں. وحی مطلوع, ٹھیک ہے, مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جائے, اور وحی غیر مطلوع, وحی غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہ کی جائے, جس کی تلاوت نہیں ہوتی. لیکن ہیں دونوں وحی, ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلیشن. وحی مطلوع کیا ہے؟ قرآن, اور وحی غیر مطلوع کیا ہے؟ حدیث. کیونکہ حدیث کی اس طرح باقاعدہ ثواب کی نیت سے تلاوت نہیں کی جاتی, لیکن قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ وحی غیر دونوں ہی وحی ہیں, دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. تو حدیث بھی جو ہے کیونکہ قرآن پاک نے ہی فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بولتے, وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر کی جاتی ہے. تو آپ کا ہر ڈیسیژن اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی ایڈوائز اور ڈائریکشن شامل ہوتی ہے. تو اتنا بڑا ڈیسیژن کہ آ کے مدینہ میں کس کو فالو کرنا ہے قبلے کے طور پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ڈیسیژن ہرگز نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں تھا. لیکن ہمیں اس طرح قرآن میں اس طرح ذکر نہیں ملتا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات ڈالی. تو اب وہ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن دل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چاہتا ہے کہ کعبہ کو فالو کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ریلیشن یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا. جیسے یعنی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی کہ قبلہ چینج ہو جائے, دعا نہیں مانگی, لیکن آپ کس لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے, میرے اور آپ کے دل میں بھی جو بھی خیال تک گزرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک وہ ریلیشن شو ہو رہا ہے, جیسے وہی کہ ماں جو دیکھیں ہم اگر جیسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے, حالانکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, حالانکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے ماں جو ہے وہ دیکھیں ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے, اور بچے کا ذرا سا یعنی اندر دل میں پریشانی ہو نا, وہ یقیناً چہرے پہ نظر آ جاتی ہے, اور کسی کو نظر آئے نہ آئے ماں کو نظر ضرور آ جاتی ہے. ماں جب وہ دیکھتے ہی کہے گی کہ کیا بات ہے, رائٹ. یہ بھی تھوڑے دن پہلے مجھے ایکسپیرینس ہوا, میں اندر کسی وجہ سے پریشان تھی, تو بس امی کو ویڈیو کال کی تو امی کہتی کیا بات ہے پریشان لگ رہی ہو. میں نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, نہیں تم پریشان لگ رہی ہو. میں حالانکہ امی سے ذکر نہیں کرنا چاہ رہی تھی, تو میں نے کہا یہ لوگ ایسے ہی, میں نے ویڈیو کال کر لی, اب دیکھ کے امی خود بھی پریشان ہو گئی ہیں. تو بہرحال یہ, اور ہم خود مائیں ہیں, ہمیں خود پتہ ہے کہ ہاں بچے جو ہے ذرا سا وہ چہرے پہ کچھ آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کچھ بات گڑبڑ ہے, دل میں بات ہوتی ہے بچے کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اللہ کو کتنی محبت اپنے سارے بندوں سے, اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت, حبیب ہیں, حبیب اللہ ہیں.
تو آپ کے دل میں جو بات تھی اللہ تعالیٰ کو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو نہ وہ مطلب پورا کرتا ہے نا، حالانکہ دعا بھی نہیں مانگی لیکن چہرے کا جو جانا تھا وہی کافی تھا. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں محبت، دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کے وہ محبت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا. کیوں میں ایسے کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آگے جو ہے نا آیت فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ف جو ہے، جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آج کل ہم مارننگ میں گرامر میں کر بھی یہی رہے تھے، فا بہت سارے ریزن سے آتا ہے. فا ایک تو عاطفہ بھی ہوتا ہے کہ اور کے معنی پھر اس طرح ہوا، رائٹ، کہ مطلب عطف کرتا ہے کہ ایسا اور ایسا، ایسا پھر ایسا، ایک تو وہ ہوتا ہے عاطفہ. اور ایک نا سببیہ بھی ہوتا ہے، ابھی ہم گرامر میں پڑھ رہے تھے، یعنی سبب کہ ایسا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایسا ہوا، رائٹ، فا اس کے. اور اس کی وہ ہم سورہ ماعون میں پڑھ رہے تھے کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے نا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، تو اس روز جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے اس کا یہ کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو فا اس کو ہم اس وقت نا فا سببیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فا سببیہ کسی سبب کو بیان کر رہا ہے، سبب کی وجہ سے آیا ہے فا سببیہ، سبب کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ فا سببیہ ہے، یہاں کیوں عطف تو نہیں ہے. عطف تو وہ ایک اور بات، مطلب یہاں پہ چہرے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ یہاں پہ آگے حکم دے رہے ہیں اور مطلب بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو یہ فا جو ہے نا یہ سبب ہے کہ اس وجہ سے یہ والی چیز ہوئی. ٹھیک ہے، کہ جو چونکہ آپ اپنے چہرے کو بار بار پھیر رہے تھے آسمان کی طرف، اور دل میں کیا تھا، کیوں پھیر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فا، تو اسی وجہ سے، یعنی لَنُوَلِّيَنَّكَ. اور اچھا، اور آپ گرامر والے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ لا لام تاکید ہے یہاں پر، اور نون مشدد بھی ماشاءاللہ بہت تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی جب لا شروع میں لام تاکید اور اینڈ پہ نون مشدد آ جائے تو ایکسٹریم زور دے کے وہ بات کرنے والی ہوتی ہے کہ ضرور ضرور ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے. فعل مضارع ہے ویسے، ٹھیک ہے، نولی، نولی ہم پھیر دیں گے، اور پھر چونکہ انہوں نے مشدد، ضرور ضرور ہم پھیر دیں گے کا تجھ کو قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو تو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات جان لی، اور اسی وجہ سے فا سببیہ کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور پھر کہا فولی وجہک، بس پھیر لیجئے، وجہک اپنا چہرہ. اچھا، اب یہاں پہ بھی فولی، یہ جو ہے یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، فعل امر، اور فعل امر بھی یعنی ظاہر ہے، دیکھیں اگر وہ کسی سے ریکویسٹ کرنی ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، اب آتی بھی فعل امر ہے، آتینا ہمیں دے، لیکن کیا ہم اللہ کو حکم کر رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ گرامیٹیکلی وہ فعل امر ہی یعنی ہوتا ہے نا، بتا صیغہ وہی آتا ہے، فعل امر والا ہی آتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں. تو فعل امر جب بھی آئے ہمیشہ وہ صیغہ جو ہے نا وہ حکم کے معنوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی وہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ دعا ریکویسٹ کے معنوں میں ہوتا ہے، درخواست کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی وہ اجازت کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. اور اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے وہی بات ہے نا کہ بچہ اگر ہم ایک جیسے ابھی بار بار کوئی مجھ سے عبد الرحمن پوچھنے آئے کہ ماما یہ کھا لوں، میں کہوں نہیں نہیں کھانا، رائٹ، نہیں ابھی نہیں ٹائم کھانے کا، ماما کھا لو، 2-3 دفعہ آئے، پھر میں کہتی ہوں اوکے جاؤ کھا لو، رائٹ، جاؤ کھا لو. تو کیا میں نے اس کو حکم دیا؟ نہیں، بلکہ میں نے اس کو اجازت دی. لیکن میں یہی کہوں گی نا جاؤ کھا لو، گو اینڈ ایٹ، جو کہ فعل امر گرامیٹیکلی فعل امر ہی بن جائے گا. تو یہاں پہ بھی دیکھیں فا کے ساتھ ہے، اور پھر یہاں پہ مطلب ریزن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ کر رہے تھے اور آپ کے دل میں خواہش تھی، تو ٹھیک ہے اب آپ اس طرح کر لیجئے، یعنی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے. اچھا، جہاں میں محبت کی بات کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھتے چلیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حبیب سے، کہ ان کے دل کی خواہش پوری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا. ٹھیک ہے، اور ادھر ذرا آپ دیکھیے ذرا جو ایمان والے ہیں، جو فالو کرنے والے ہیں، اب وہاں پہ ان کی محبت کا بھی ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی پکی محبت کرتے ہیں، اللہ کی اور رسول کی محبت ان کے دل میں پکی ہے،
تو وہ تو بلا چونو چرا وہ بس چپ کر کے فالو کریں گے. ہاؤ کم کہ وہ رسول سے محبت بھی کرتے ہیں اور رسول کے حکم کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں؟ ہاؤ کم؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جنہوں نے پھر وہ چہمگوئیاں شروع کر دی، وہ صاف پتہ چل گیا کہ ہاں یہ بھائی بس یہ اوپر والے ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. کیونکہ ایمان والوں کی محبت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس درجے کی ہے اور اس درجے کی ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. یعنی ہے، سوری، ہونا نہیں چاہیے، ایمان کا حصہ ہے. اور پھر میں کیوں کہہ رہی ہوں گے؟ اگین دیر از اے حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اتنی محبت ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہے. آپ سے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اتنی محبت نہ مجھ سے کرے. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی تکمیل کا باعث ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، اور ایک اور بات ایڈ کرتی چلوں کہ محبت منہ سے کہنے سے نہیں خالی ہوتی. ٹھیک ہے کہ ہاں مجھے بہت محبت ہے، ہم نعتیں پڑھتے رہیں، ہم محبت کے گیت گاتے رہیں، خالی درود پڑھتے رہیں. درود پڑھنا ڈیفینیٹلی بہت فضیلت والا عمل ہے، میں اس کو نیگیٹ ہرگز نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا، بہت بڑا ایک ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شو کرنے کا. لیکن اصل محبت کیا ہوگی؟ اس کا پروف کیا ہوگا؟ کہ اطاعت کی جائے، ہر سنت کو فالو کیا جائے. جتنی محبت زیادہ ہوگی آپ اتنی زیادہ سنتیں فالو کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے محبت. جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے بات پوری کر دی؟ ان کے چہرہ دیکھ رہے تھے بار بار، سبحان اللہ کہا، اچھا تو کیا، چلو جاؤ ادھر ہی منہ کر کے پڑھ لو نماز. رائٹ، تو یہ ہے محبت. اور ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک فرشتے اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تم بھی درود بھیجو. ٹھیک ہے، تو وہ ایک چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے یہاں کیسے اللہ تعالیٰ خواہش پوری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب ہم جو ہیں وہ، اور ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ہم کیسے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں بغیر اطاعت کے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر دی، ہم جو ڈریس کوڈ دے دیا پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے، جو مجھے سوشل لائف کا ایک سٹرکچر دے دیا، ٹھیک ہے، جو مجھے اپنے سنت نماز میں دے دی، کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، میں ان کو فالو نہ کروں اور محبت کے گیت گاتی رہوں، تو دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے، کیونکہ محبت کا تعلق اطاعت سے ہے، وہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. چلیں آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو فولی وجہ کا، یہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو. ما کنتم، اب یہاں پہ دیکھیں جمع کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پیچھے سنگولر کا صیغہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، اور اب یہاں پہ یہ چھوٹا سا تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ایک چیز پوری ہو گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی تھی وہ پوری ہو گئی. اب یہاں آگے جو ہے نا وہ بات چل رہی ہے وحیث ما کنتم، جمع کے صیغے کے ساتھ، جہاں کہیں بھی تم ہو. فولو، تو تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف. یعنی ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مسجد حرام کی طرف. ٹھیک ہے، اسی مسجد کی طرف اپنا منہ تم سب پھیر لو. تو یہاں پہ مطلب یہی آتا ہے کہ ظاہر ہے اچھا، کچھ کو ایسا، کچھ روایات میں ایسا آتا ہے کہ صحابہ نے نا یہ سمجھا کہ شاید یعنی اس خاص مسجد میں جو ہے وہ، یا صرف مسجد نبوی میں اگر ہوں گے تو پھر اس کی طرف منہ کرنا ہے، مسجد الحرام کی طرف باقی جگہوں پہ کرنا ہے تو ادھر ہی کر کے پڑے گی، ایسا میں نے سنا. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ نہیں، کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ہیں تو پھر بیت اللہ کو فالو کریں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور پھر ہمیں دیکھیں سبحان اللہ، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قبلہ کی یہ آیات آئیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ رجب یا شعبان میں 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا ہے نا، 16 یا 17 مہینے کے بعد یہ حکم آیا نا، تو 2 ہجری چل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا
کہ ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھی تھیں ظہر کی نماز کی اور تیسری رکعت کہیں ذکر آتا ہے کہ عصر کی نماز تھی اور کہیں ذکر آتا ہے کہ ظہر کی نماز تھی. اینی ویز 4 رکعت والی نماز تھی. تو آپ نے ابھی 2 رکعت پڑھی اور تیسری رکعت میں یہ وحی نازل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی اپنا چہرہ جو تھا وہ، اب دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سمجھایا تھا نا کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی مدینہ کے شمال میں مسجد الاقصی ہے اور جنوب میں وہ ہے یعنی بیت المقدس جو ہے وہ مدینے سے شمال میں ہے اور کعبہ جو ہے بالکل جنوب میں ہے. تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو بالکل 90 ڈگری چینج کرنا پڑا. اور وہ کیسے پھر چینج ہوا؟ کیونکہ اگر آپ نے 90 ڈگری چینج کیا تو پھر اور سب نے آپ کو دیکھ کے چینج کر لیا تو آپ تو سب سے پیچھے ہو گئے پھر، حالانکہ امام کو تو سب سے آگے ہونا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جیسے مطلب جیسے ہی آپ نے پیچھے منہ کیا تو آپ کو دیکھتے ہوئے مقتدیوں نے بھی پیچھے منہ کر لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا چلتے ہوئے ایگزیکٹلی سیدھا، یعنی صحابہ سائڈوں پہ ہو کے آپ کو راستہ دیا. ٹھیک ہے، درمیان سے آپ صف میں سے نکلتے ہوئے اوپر اسٹریٹ آگے جا کے کھڑے ہو گئے. یعنی تو پھر آپ نے اس طرف سے میرا خیال میں سمجھا پا رہی ہوں نا کہ کس طرح سے یہ ہوا ہوگا. تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے دیکھا تھا نا، ہم حدیث کی کلاس میں بھی سبحان اللہ یہ نماز کی شرائط ہی پڑھ رہے ہیں، دیکھیں کیسا کنیکشن بنتا ہے چیزوں کا. تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایسی حرکت جو یعنی جس کا تعلق نماز کی صحت کے ساتھ ہے اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ ضرور کرنی چاہیے. یعنی اسی طرح میں اور آپ اگر کہیں ہیں کسی ایسی جگہ پہ تھے، نئی جگہ پہ تھے اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ قبلہ کون سا ہے، تو مجھے جس طرح کسی نے بتایا سپوز، یا جو مجھے سمجھ آئی بات، میں نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی. ٹھیک، اچھا سپوز کہ بعد میں کوئی ایک شخص آیا جس کو پتا چلا کہ وہ یہ تو غلط نماز پڑھی ہے، تو مجھے بتا دے اگر آ کے، تو میں نماز ہی میں اپنا چہرہ اس طرف کروں جس طرف صحیح قبلہ ہے. یہ الاؤڈ ہے میرے اور آپ کے لیے بھی. اور اس کی مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ نے درمیان نماز ہی پڑھنا شروع کر دیا. اور اس طرح پھر ہمیں باقی بھی اس طرح روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ حکم فلاں قبیلے تک پہنچا تو اس وقت فجر کی نماز ہوئی تھی، کیونکہ کوئی ایسے وہ کمیونیکیشن کا سسٹم تو نہیں تھا کہ ایک میسج کریں اور وہ گروپ بنا اور سارے میں چلا جائے، ہے نا. تو وہ تو حکم جاتے تھے، پیدل لوگ لے کے جاتے تھے اور پھر پہنچتے تھے. تو جب جب جہاں جہاں یعنی جیسے میں نے کہا کہ فجر کی نماز میں ایک میں پتہ نہیں کس کا پڑھی تھی، مجھے قبیلے کا نام بھول گیا بنی سلمہ میں اگلے دن فجر کے وقت یہ حکم پہنچا اور وہ فجر کی نماز میں تھے. تو فجر کی 1 رکعت پڑھ کے تو یہ حکم ان کو ملا، تو دوسری رکعت میں انہوں نے ادھر منہ کر لیا. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ رکوع میں تھے جن کو حکم ملا تو رکوع میں ہی انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ چینج کر لیا. سبحان اللہ. تو یعنی اور دیکھیں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں، اتنی ڈیٹیل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اوبیڈینس، لیول آف اوبیڈینس سنیں ذرا. یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، اچھا یہ تو کمپلیٹ کر لیں، اگلی نماز اس طرف قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں گے. ہے یعنی اتنی سی بھی تاخیر نہیں کی اطاعت میں. اور آج میرے اور آپ کے کان پہ جوں تنگ رہی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اچھا ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں ہم. کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم محبت کے دعوے تو ایسے کریں جیسے ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے نا. اور عمل میں ہم جوں تک نہ رینگنے دے اپنے کانوں پہ. کتنی پیاری پیاری سنتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ان کو چھوڑ کے ہم بدعتوں میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کے بدعت میں ہم الجھے ہوئے ہیں. اور پرابلم بھی یہی ہے، جب سنت چھوٹے گی بدعت آ جائے گی، اور بدعت جب ہوگی تب تک سنت نہیں بندہ فالو کر سکتا. یعنی ابھی مجھے ایسے ہی بس یاد آ گیا کہ ہم اگر دیکھیں کسی کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پوچھتے ہیں اچھا میں کیا پڑھوں، رائٹ، کیا پڑھوں. بھائی اگر سنت سے دعائیں بتائی جائے وہ کافی ہی نہیں لگتی ہمیں. کوئی اور وظیفہ بتا دے، پتہ نہیں کوئی ہزاروں دفعہ پڑھنے والی چیز بتا دے، پھر ذرا دل کو تو سکون ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتائی نہیں ایسی چیزیں. فلق ناس، بہترین دم، بہترین رقیہ شریعہ آپ کا، رائٹ. تو بس ایسے ہی بات پھر لمبی چلی جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہم رسول صحابہ کی زندگی سے دیکھیں کہ کس لیول کی اطاعت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ایک ایک چیز انہوں نے محفوظ کر لی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا فوراً
اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, کوئی چونو چرا کیے بغیر, اور یہی ایمان کی, پکے ایمان کی یہی نشانی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ذرا دیکھوں, تاکہ میں جان لوں کہ کون اطاعت کرتا ہے کون, اس لیے ہم نے قبلہ چینج کیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو جو پہلے قبلہ تھا, یعنی جیسے پہلے مکہ سے آئے تھے, تو اس میں کس کا آزمائش ہو گئی؟ دیکھیں مکہ والوں کے لیے, یا جیسے مکہ مدینہ میں بھی بت پرست قبیلے تھے, ہمیں پتہ ہے اوس اور خزرج بھی بت پرست قبیلے تھے پہلے, اور پھر وہ اسلام لے آئے. تو جو بت پرست قبیلے تھے نا, ان کے لیے تو کعبہ ہی قبلہ تھا, وہ تو کعبہ ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, تو پہلے وہ خوش تھے جب تک وہ کعبہ تھا وہاں مکہ میں. اچھا, لیکن اب جب یہاں پہ آئے تو اب مسجد اقصیٰ ہو گیا. اب ان کے لیے یہ تھوڑا سا دل میں پریشانی تھی کہ ہیں یہ کیا, کعبہ تو ہمارا تو گھر کعبہ ہے, ہمارا تو قبلہ کعبہ ہے, اور یہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہو گیا. تو وہاں ان کا ٹیسٹ ہو گیا کہ کیا وہ آرام سے اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا, اور جب پھر مسجد اقصیٰ سے ہٹا کے, اس میں یہود اور عیسائی خوش ہیں جو وہاں سے کنورٹ ہوئے ہیں, لیکن جب وہاں سے ہٹا کے واپس کعبہ کی طرف آیا تب ان کا بھی ٹیسٹ ہو گیا. یعنی سبحان اللہ, میں وہی سوچ رہی تھی کہ پہلے جو 16-17 مہینے آ کے اتنی دیر نماز پڑھتے رہے, تو اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا اتنا سا ٹائم بھی کیوں گزرا. وہ اس لیے کہ اتنے ٹائم میں ان کا ٹیسٹ ہوتا رہے, جو مشرکین مکہ تھے, آئی مین کہ جو بت پرست تھے, جو وہ کنورٹڈ تھے کہ ہاں بھائی اپنے قبلے کو چھوڑو, کعبہ جو ہے اس کو چھوڑو اور ادھر نماز پڑھو, تو خوشی خوشی وہاں پڑھی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے پکے ایمان والے تھے. اب جو ہے وہ یہود و نصارہ سے جو کنورٹ ہوئے ہیں, یا یہود و نصارہ, تو ان کا ٹیسٹ ہے اب کیا, ہاں بھائی آ جاؤ واپس اس قبلے کی طرف آنا ہے. اب کیا تم کتنا, کیا دل سے فٹافٹ آتے ہو یا باتیں کرنی شروع کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, دونوں کا ٹیسٹ ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھا, اور ایک اور بات, جو یعنی قبلہ چینج کرنے کی جو بہت ساری حکمتیں تھیں, اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی, حکمت کہہ لیں یا یعنی ایک جو پروٹوکول تھا وہ یہ بھی تھا کہ جو اہل کتاب کی بکس تھی نا یہود و نصارہ کی, اسپیشلی یہودیوں کی, اسرائیلیات میں ملتا ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ درج تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. کچھ جو اسرائیلیات سے لیتے ہیں نا, حدیث میں تو ایسا نہیں ہے, لیکن جو اسرائیلیات لی گئی ہیں, وہاں سے جو روایات لی گئی ہیں, وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ جو نبی آئے گا آخر الزماں وہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں, اور یہ اگلی آیت ہے, وَإِنَّ الَّذِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنَّ الَّذِينَ, اور بے شک وہ لوگ جو اوت الکتاب, جنہیں کتاب دی گئی, لَيَعْلَمُونَ, البتہ وہ ضرور جانتے ہیں, انہ الحق, کہ بے شک وہی حق ہے, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. یعنی اسی قبلے کو فالو کرنا ہی حق بات ہے, اور جو آخری نبی ہوگا وہ اسی قبلے کو فالو کرے گا, یہ ان کو پتا ہے, وہ جانتے ہیں, اہل کتاب جانتے ہیں. اگر قبلے کی بات نہ بھی ہو, سپوز ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ اسرائیلیات میں سے ہمیں صرف ملتا ہے کہ ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ قبلہ جو ہے نا وہ کعبہ ہی فالو کرے گا آخری نبی. اگر یہ والی بات نہ بھی لکھی ہو تو ویسے اتنا تو پتہ ہی ہے نا ہمیں, قرآن بھی بتاتا ہے کہ ان کو ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ تھی. تو پھر اس صورت میں یہ ضمیر ہو کی جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے. کہ حالانکہ ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حق ہے, سچ ہے, اپنے رب کی طرف سے وہ ان کو سچا رسول بنا کر بھیجا گیا. ان کو یہ بات پتا ہے, پھر بھی جو ہے نا وہ مین میں نکال رہے ہیں, پھر بھی وہ چونو چرا کریں. حالانکہ جب ان کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں, تو پھر جو بھی حکم وہ دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دے رہے ہیں, اللہ کا ہی حکم پہنچا رہے ہیں, حالانکہ ان کو اس بات کا پتا ہے, پھر بھی وہ اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ ضمیر ہو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی. لیکن جیسا میں نے پہلے بتایا, اگر یہ بات ہو قبلے کی کہ ان کو پتا تھا قبلہ, تو پھر یہ ہو کی ضمیر کعبہ کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے. کہ وہ کعبہ ہی سچا قبلہ ہے, حالانکہ ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں طرح سے صحیح ہے, اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اور نہیں ہے اللہ غافل, عَمَّا يَعْمَلُونَ, جو وہ عمل کرتے ہیں. اٹس اے تھریٹ. ٹھیک ہے. جب بھی اس طرح کی آیت آتی ہے نا, ایک تھریٹ ہوتا ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے. ٹھیک ہے. جو تم کر رہے ہو, یعنی اگر جو پروپیگنڈے کر رہے ہو, یہ جو باتیں کر رہے ہو, کیا باتیں کرتے تھے
यानी स्पेशली जो यहूद थे, उन्होंने तो बहुत मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा देखो बेवकूफ़ लोग, इनको अपने क़िबले का ही नहीं पता, कभी किसी तरफ मुँह करते हैं, कभी किसी तरफ करते हैं, नाउज़ बिल्लाह, ठीक है? कभी कहते थे कि ये कैसा दीन है, एस्टेब्लिश ही नहीं है इसमें चीज़ें, इनको पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है। तो जब एक दफ़ा से चेंज किया तो पता नहीं अब कल को दीन में ना कुछ और ना चेंज कर दें, बिलीफ्स में ना चेंज कर दें, राइट? तो बहुत उन्होंने ना मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश की इस इश्यू को लेकर। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह गाफिल नहीं है जो वो अमल कर रहे हैं, यानी बाज आ जाएं वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, जो वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, जो उनके दिलों में बातें चल रही हैं, वो सब अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह जानता है और अल्लाह उस पे उनकी पकड़ कर सकता है। अगली आयत पे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलइन अतैता, वलइन और अलबत्ता अगर अतैता तू दे दे, आ जाए तू अ, अल्लज़ीना उन लोगों के पास ऊतुल किताबा जिन्हें किताब दी गई, बिकुल्ली आयतिन हर आयत हर निशानी के साथ। अगरचे तू उनके पास हर निशानी के साथ आ जाए जिन्हें किताब दी गई, मा तबिउ नहीं वो इत्तिबा करेंगे क़िबलतका तेरे क़िबले की। यहाँ पे अब देखिए जिन्हें किताब दी गई, अगर आप उनके पास हर निशानी भी ले आएँ, अब देखिए बात फिर वही कि उनको पता था इस निशानी का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो आखिरी नबी होंगे वो उस क़िबले को फ़ॉलो करेंगे। अब ये वाली निशानी भी पूरी हो गई ना। पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मुँह करके पड़े, लेकिन अब उनकी किताबों में ये है कि वो काबा को किबला बनाएँगे, ठीक है? अब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काबा को किबला बना रही है। अब ये वाली निशानी भी उनको पक्की पता चल गई, उनको देख लिया उन्होंने, ठीक है? लेकिन अभी भी अल्लाह वो फिर भी आपके किबले को ना ना आपको मान रहे हैं, ना आपके किबले को फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कितनी भी निशानियाँ चाहे हर निशानी आप उनको दे दें, हर दलील दे दें, ये आपके किबले को फ़ॉलो नहीं करेंगे। इतनी उनमें हाँ, ये देखें अहले किताब के मुख्तलिफ सहीफ़ों में खाना काबा के किबला अब आखिरुल अंबिया होने के वाज़ेह इशारात मौजूद हैं। यानी कि जो आखिरुल अंबिया होगा ना, जो नबियों का आखिरी होगा, आखिरी नबी, उसका किबला खाना काबा है, ये अहले किताब के सहीफ़ों में चीज़ मौजूद है, ठीक है? तो इसको उनको पता है, अब ये निशानी उन्होंने देख भी ली, लेकिन फिर भी वही नस्ली तआस्सुब की बुनियाद पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबले को फ़ॉलो नहीं कर रहे। वमा अंत बिताबिइन और नहीं तू फॉलो करने वाला, तू इत्तिबा करने वाला क़िबलतहुम उनके क़िबले की, और ना ही आप उनके क़िबले की पैरवी करेंगे। ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अब अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका, तो अब आप क्यों देखें क्यों इस तरह की बात की गई? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पीस लविंग नेचर है ना, उसका पता चलता है इससे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं चाहते थे कि मदीना का माहौल ख़राब हो, ठीक है? या जो यहूदियों को जो है ना वो मतलब कुछ भी ऊँचा-नीचा करने का मौका मिले। तो अगर उसके बाद आपके दिल में कुछ भी यानी चीज़ पैदा हो कि मतलब अगर वो इस तरह से इश्यू बनाना शुरू हो गए हैं, तो चलो वापस बैतुल मक़दस को जो है फ़ॉलो कर लें। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि नहीं, ना आप करने वाले हैं और ना ही वो करने वाले हैं और ना ही आप उनको राज़ी कर सकते हैं। अगली आयत आप देखिए इसी को सपोर्ट कर रही है, इसी ओपिनियन को। वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअदिन और ना ही अच्छा पीछे तो स्पेसिफिकली ज़िक्र आ गया कि जिन्हें किताब दी गई उनका, ठीक है ना? ये और उनसे पीछे के उनको ये पता था, ठीक है? पहले अहले किताब का स्पेसिफिकली ज़िक्र आ गया, लेकिन अब अल्लाह ताला ने ना जनरल कर दी है बात ये वाली बात जनरल है। वमा बादहुम और उनमें से बाज़ के क़िबले की पैरवी नहीं करने वाले, यानी वो एक-दूसरे के क़िबले की पैरवी नहीं करते, यानी उनको नहीं मानते। अब यहाँ से क्या मुराद हो सकती है? एक तो यही मुराद हो सकती है कि अहले किताब में भी हम कहने के तो अहले किताब कहते हैं कि उन दोनों का किबला बैतुल मक़दिस था, मस्जिद अक़सा में। लेकिन वो अगर दूर से देखें तो मस्जिद अक़सा है, लेकिन जब पास जाएँगे और मस्जिद अक़सा में अगर होंगे, तो फिर जैसे हम तो है ना मस्जिदुल हराम में होंगे तो सब जो है वो काबा की तरफ ही मुँह करेंगे, ठीक है? लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। मस्जिद अक़सा में अगर होंगे, तो यहूदियों का किबला कहीं और है और ईसाइयों का किबला कहीं और है। वो तो आपस में भी एक-दूसरे के किबले को नहीं मानते। राइट? तो आप सल्लम उनकी क्या बात मानेंगे या उनको कहाँ खुश करने की कोशिश करेंगे? अब तो आपस में ही एक-दूसरे के क़िबले को नहीं मानते। तो अगर आप फिर ईसाइयों को खुश करेंगे तो फिर यहूदी फिर भी नाराज़ ही रहेंगे, यहूदियों को करेंगे तो ईसाई फिर भी नाराज़ ही रहेंगे।
اور پھر یا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جیسے یعنی مشرکین مکہ کو کہا، ان کا دل تھا کعبہ کو فالو کرنے کا اور ان کا دل تھا اس کو فالو کرنے کا، تو مطلب یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے قبلے کو نہیں مانتا، تو اور پھر یہ میٹر بھی نہیں کرتا، فائنلی تو یہی ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں بس سب کو اسی کو ماننا ہے۔ وَلَئِن وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تو اتباع کرے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک من العلم، کہ تیرے پاس علم آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے، انکا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، اذا ک جاءک ک سنگولر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، گرامر والے اسٹوڈنٹس کو تو بہت اچھی طرح پتہ چل رہا ہوگا نا کہ یہ سنگولر کا صیغہ ہے، کہ تیرے پاس حق آ چکا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے پاس حق آ بھی چکا، وحی آ گئی، قبلہ تبدیل ہونے کا تجھے پتہ چل گیا، اس کے باوجود اگر تو ان کی خواہشات کی، احوا یعنی ایمپٹی خواہشات، نفسانی خواہشات، ٹھیک ہے، کوئی اس میں خیر نہیں ہوتا ان خواہشات میں، اگر تو ان کی پیروی کرے گا، من العلم، ہاں، علم آ چکا تیرے پاس، پھر بھی انہ کا، بے شک تو، انہ شورٹی کے لیے، انہ کا بے شک تو، اذن اس وقت، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، ضرور یہ لام تاکید، ضرور تو ظالموں میں سے ہو جائے، بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ آپ اندازہ کریں، ابھی پچھلی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کتنا پیار، کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان کی خواہش کی یعنی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، ان کی محبت میں اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو پھر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا، تو آپ ادھر ہی قبلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا پیار جتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اور ذرا اگلی آیت میں دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے اب حکم آ گیا نا، پتہ چل گیا نا کہ کون سا قبلہ ہے، کس کو فالو کرنا ہے، پھر بھی اگر آپ کسی بھی ریزن سے، جیسے میں نے کہا کہ پیس لونگ نیچر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اتنی باتیں ہو رہی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بینگ ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، کوئی اللہ معاف کرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر رہی، کہ ان کے دل میں پھر بھی خیال آ جاتا تھا کہ اچھا چلو یوں کی بجائے یوں کر لیں، ہے نا، جیسے یعنی مطلب ہر لحاظ سے ان کی یہی کوشش تھی کہ جتنے میکسیمم لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، جتنا میکسیمم پیسفلی ہم رہ سکیں ایک دوسرے کی طرف، صرف اس اچھی انٹینشن سے۔ اگر کہیں تیرے دل میں یہ خیال آ بھی رہا ہے نا، اب حق بات سامنے آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر اس کے بعد اگر تو کوشش کرے گا نا، حالانکہ کرنے والے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اگر تو ایسا کرے گا، ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، تو یقیناً تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، وارننگ، اور یہ ایکچولی وارننگ میرے اور آپ کے لیے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف ہمارے لیے نمونہ ہے، اصل میں تو میں اور آپ ہیں جن کو یہ سوچنا ہے کہ اتنے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر نافرمانی کی، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم کس منہ سے نافرمانیاں کرتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس کے بعد ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور کوئی بات نہیں، اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے یہاں پر، کہ ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ محبت جو ہے نا وہ اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں بار بار آپ کو اس بات کا کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، اپنی مرضی کی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوششیں کی ہے نا، اور پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ایسا کریں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے، تو وہ کوئی اس میں دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، صرف یہی کہ شاید وہ دین کی طرف اسی بہانے سے آ جائیں، یا شاید کچھ ایسا، یہی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہوتی تھی۔ مجھے ایک اور کنیکٹڈ آیت یاد آ گئی، سورہ عبسہ، آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگوں کو سورہ عبسہ کا بیک گراؤنڈ پتا ہوگا، کیونکہ میں بہت کلیئر آپ لوگوں کو کرنا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بھی دیکھیں، ذرا سا کہیں ادھر ادھر خیال ہوا تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی بھیجتا ہے کہ نہیں ہٹنا، نہیں ادھر ادھر نہیں ہٹنا، اطاعت سے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے جی۔ سورہ عبسہ کا کسی کو پتا ہے بیک گراؤنڈ کیا آیت ہے، اس میں کیا بات ہو رہی تھی، کیا وارننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ سورہ عبسہ، اچھا نائلہ تو ماشاءاللہ خود لیتی ہیں، اور کوئی آنا چاہے گا؟ سوری نائلہ، میں دیکھتی ہوں اگر کوئی اور آنا چاہے تو، جی اور کوئی آنا چاہے گا؟ اچھا سعدیہ، چلیں سعدیہ بتائیں ماشاءاللہ۔ جی مس رفت، اس میں یہ ہے کہ ایک نبینا صحابی تھے،
تو ہوں ان کی طرف سے ذرا سی اللہ کے نبی کی توجہ ہٹ گئی تھی، حالانکہ ان کا یہ ارادہ ان کو اگنور کرنے کا نہیں تھا، ہلکی سی توجہ ہٹی تھی. اور جبکہ اللہ کے نبی کی جیسے وہ تھا نا کہ ان کے تو ان کا یہ تھا کہ سردار سیکھیں گے تو وہ جا کے اپنی قوم کو بھی سکھائیں گے، لیکن نبی کی نیت یہ ذرا سی بھی ناگواری پسند نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے وہ سورہ جو ہے نا وہ نازل کی. ہوں اور یہ آپ صاحب جو تھے ہوں ابن مکتوم تھے جو کہ عبداللہ ابن نابینا تھے. بارک اللہ فیک، بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیک. جی، تو اب نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آیت پوچھنے آئے، کچھ قرآن پڑھنے آئے، کچھ تعلیم کے لیے آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی لیڈر کے ساتھ بزی تھے بات چیت کرنے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ دین کی طرف ان کو لے کے آنا چاہ رہے تھے، دین ہی کی ان کو دعوت دے رہے تھے. وہ بہت اچھا، بہت امپورٹنٹ کام تھا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، اور وہ ظاہر ہے وہ نبینا صحابی تھے، ان کو نہیں سمجھ آئی، ان کو نہیں پتا چلا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، تو ورنہ وہ بھی نہ انٹرپٹ کرتے، ورنہ وہ خود بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہ کرتے. تو وہ بیچارے اپنی اس میں آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کر دی. اب بیچ میں جو ہے وہ بات کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہلکا سا ناگواری کا اظہار آ گیا، جیسے ہے نا، بینگ ہیومن بینگ. اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ایک یعنی انسان کامل آپ کہہ لیں، لیکن پھر بھی انسان کا معنی ہی یہ ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ جو تیرے پاس بھاگ کے آتا ہے، وہ یسعی، وہ کوشش کر کے آیا ہے، وہ خود اسٹرگل کر کے تیرے پاس پہنچا ہے پاکیزگی کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو اس کو اگنور کر رہا ہے. اور یعنی جو مطلب بے پرواہ ہے، یعنی کہ قریش کے سردار وہ تو بے پرواہ تھا نا، وہ یعنی جو جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ اس کی طرف پورا دھیان لگا کے اس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں. اور جو خود کوشش کر کے تیرے پاس آیا ہے، اس کی طرف آپ جو ہے وہ اس سے غفلت برت رہے ہیں. تلہا تلہا الہا غفلت کو کہتے ہیں، آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وارن کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح مطلب ایک اور مجھے آیت یاد آ گئی، سورہ تحریم. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا وارننگ ہے. جی اللہ معاف کرے، میرا مقصد وہ پوائنٹ آؤٹ چیزیں نہیں کرنا، لیکن میرا مقصد جو ہے نا وہ قرآن سے ہی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ کیا جو ہے وہ یعنی مقام ہے اطاعت کا. جی سورہ تحریم کے میں پتہ ہے کسی کو کیا بات چل رہی ہے؟ بالکل سٹارٹنگ آف سورہ تحریم، یہ بھی بالکل سٹارٹنگ آف سورہ عبسہ ہے، ٹھیک ہے. وہ شان نزول اسی کا وہی بیان کیا جاتا ہے. تو سورہ تحریم بھی بالکل پہلی آیت، پہلی دوسری آیت. نائلہ جی آئیں گی اب آپ؟ سعدیہ نے بتا دیا ایک دفعہ، اب سعدیہ کا ہی آتا ہے دوبارہ. اور کسی کا یا نائلہ جی آپ کا؟ نائلہ جی ناراض تو نہیں ہوگی، میں نے پہلے نہیں پوچھا. اچھا جی آ جائے. میں بیٹے کو کھانا دے رہی تھی، میں نے سنا نہیں ہے، وہ بولنے لگ گیا تھا کہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں. میں سورہ تحریم کا پوچھ رہی ہوں. سورہ تحریم میں بھی اس طرح کی کوئی وارننگ ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امہات المومنین کے پتہ نہیں اس کر کے کھاتے تھے کسی امہات المومنین کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت کے خیال میں حضرت حفصہ بھی تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کہیں کہ منہ سے اللہ ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنے نفیس تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ کہہ دیا کہ وسلم اچھا آئندہ نہیں آئندہ میں نہیں پیوں گا. ہاں تو فوراً ہی اس پہ سبحان یہ ہو نازل کہ جو چیز حلال کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاید میرا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، I'm so sorry. اچانک بند ہو گیا. جی تو نائلہ جی نے بالکل ٹھیک بتایا، بارک اللہ فیکی نائلہ جی. وہ سورہ تحریم میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس آپ تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ عصر کے بعد
असर के बाद आप हर ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे मुबारक में जाते थे थोड़ी-थोड़ी देर के लिए ना, मतलब पूछने के लिए कि हाँ, कोई मतलब ज़रूरत तो नहीं, उनको कैसी है तबीयत, हाल अहवाल ये वो, राइट? मतलब कुछ टाइम, कुछ दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ौजा मोहतरमा के यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया। अब हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा अगेन ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे और ये नेचुरल फीलिंग्स होती हैं सारी। तो उन्होंने कहा कि आप उधर ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो हम क्या करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मतलब उससे ज़्यादा टाइम ना लगाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब वो आएँगे तो हम कहेंगे कि आपके मुँह से वो मगाफ़ीर एक फूल है, उससे वो शहद वो मक्खियाँ चूसती हैं ना उससे, तो उसका वो शहद था। तो आपके मुँह से मगाफ़ीर की बू आ रही है, हम ये कहेंगे उनको। तो फिर और इसी तरह हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुश करने के लिए कह दिया कि अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं पीऊँगा शहद, ठीक है? मगाफ़ीर का शहद नहीं पीऊँगा। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन आयत नाज़िल कर दी कि ए नबी, आप क्यों वो चीज़ हराम करते हैं जो अल्लाह ने हलाल की है? तबतग़ी मर्ज़ात अज़वाजिक, अपनी बीवियों की रज़ामंदी चाहने के लिए, सुभान अल्लाह। अब देखिए वो भी कितना प्यारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज़्बा मोहब्बत अपनी बीवियों के लिए, अपनी अज़वाज मुतहहरात के लिए। और वो बीवियाँ जो सबसे यंग थी, यानी मतलब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शौहर जो कि अपनी बीवी जो हज़रत आयशा सबसे कम उम्र बीवी थी उनकी, तो बिल्कुल यानी जैसे वो अगर गुड़िया से खेलना चाहती तो उनको खेलने देते थे। इवन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो उनके वालिद थे, वो उनको डाँटते थे या उनको मना करते थे या किसी भी और चीज़ से कि आप तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों तंग करती हो या इस तरह से कुछ भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे उनको कि नहीं डाँटो, करने दो इनको, राइट? तो यानी इतने लाड प्यार अपनी बीवियों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाने वाले थे। देखिए कितने यानी प्यारी मिसाल है शौहरों के लिए। हमें अपने प्यारे नबी की सुन्नतें ही तो पता नहीं है, ठीक है? तो आज जो है मतलब ये जो अल्लाह माफ़ करे, ये जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं और ये जो क़त्ल व गारत पे उतरे होते हैं और जो डंडे लेके सड़कों पे निकले होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अस्मत को अपनी तरफ से बचाने के लिए, कि अगर कोई कोई किसी ने उठ के कुछ कह दिया तो उनको लगता है कि बड़ी गुस्ताखी हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हमें जाके बस उसको कत्ल करना है। उनको ज़रा अपनी ज़िंदगियों में तो झाँके, अपने घरों में वो क्या करते हैं अपनी बीवियों के साथ। मतलब इतना बदनाम करके छोड़ा हुआ है कुछ कुछ अहले दीन, कुछ उलमा, कुछ ऐसे मतलब वो कहते हैं कि ये मौलवी है, नहीं, नहीं ये तो बड़ा सख्त होगा। मतलब वो रिश्ते नहीं मतलब लोग देते। मतलब हालाँकि जो असल में दीन को समझने वाला है, असल में जो दीन को समझने वाला है, सुभान अल्लाह, वो तो इतना वो अपनी बीवी का ख़्याल रखेगा। ठीक है? तो बहरहाल बात मैं जो फ़ोकस करना चाह रही थी आज वो यही था कि इत्तबा कितना ज़रूरी है और हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कितनी ज़रूरी है और यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की इत्तबा कितनी ज़रूरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की इत्तबा कितनी ज़रूरी थी कि जैसे ही कोई हुक्म यानी आ गया, अगर हल्का-सा भी इधर-उधर हुआ तो फ़ौरन अल्लाह ने जो है ना वो वार्निंग्स बताई हैं कि मतलब क्यों आपने ऐसा किया? फ़ौरन अल्लाह ताला ने वहाँ करेक्शन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ने कहा कि अपनी बीवियों की रज़ामंदी के लिए सिर्फ़, ठीक है? इसका मतलब है कि किसी इंसान की ख़्वाहिश की ख़ातिर हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ सकते। बंदों को खुश करने के लिए रब को नाराज़ नहीं किया जा सकता। आप वहाँ पे भी देख लीजिए और आप यहाँ पे भी इस मिसाल में भी देख लीजिए। यहाँ पे भी जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी ख़्वाहिशात की पैरवी अगर तूने की, ठीक है? इसके बाद भी तो तू ज़ालिमों में से हो जाएगा और ज़ालिम कितना बड़ा लफ्ज़ है, ज़ालिमों में से तू हो जाएगा, ठीक है? और फिर इसी तरह शिर्क के बारे में अल्लाह ने इतने नबियों का नाम लेके कहा कि अगर ये भी शिर्क करें तो ये सारे ज़ालिमों में से हो जाएँगे। अल्लाहू अकबर! कुरान इज़ वेरी क्लियर ऑन एवरीथिंग। तो बस हमें समझने की ज़रूरत है कि इताअत और फर्माबरदारी का क्या लेवल होना चाहिए और उसकी अहमियत क्या है, कि उसके बगैर सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, एक तो हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी होनी चाहिए? मोहब्बत देखिए मोहब्बत मैंने पहले ही बता दिया ना कि ईमान हमारा मुकम्मल नहीं होता और मोहब्बत से पहले सबसे पहले इज़्ज़त, ठीक है? इज़्ज़त में भी और फिर वही बात है कि इज़्ज़त अगर मैं कहूँ क्योंकि वो जो अराबी आते थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो एक दफ़ा उसने एक बद्दू आया, बद्दू मतलब गाँव के लोग उनको ज़ाहिर है कोई वो ना उस तरह से उनको सिविलाइज़ेशन होती ना उनकी तालीम होती है, तो वो आके ए मोहम्मद बायरा यानी ऐसे आके उसने पुकारना शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात में आयत नाज़िल कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ ऊँची मत करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमल ज़ाया हो जाएँ।
ٹھیک ہے, یعنی یہ لیول آف رسپیکٹ اینڈ لیول آف اوبیڈینس ہونا چاہیے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے, اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل یہی لیول آف اوبیڈینس تھا کہ ذرا سا ادھر ادھر ہوئے, جو اللہ کو بات پسند نہیں آئی اور اللہ بندوں کی خوشی کے لیے اگر کچھ کام کرنے لگے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وارن کر دیا. میرا خیال ہے ہم یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. آئی ایم سوری, ایک ہاتھ کھڑا تھا جی. مریم عمران, انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو, شاید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی یا پوچھنا چاہ رہی تھی. جی میں السلام علیکم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو آپ ابھی واقعہ بتا رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے, تو وہ جو کسی وائف نے ان سے کہا کہ آپ شہد نہ کھایا کریں, وہ کیا مذاق میں کہا یا ریئلی کچھ ایسا تھا؟ نہیں نہیں, دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا, انہی کا نام آتا ہے صحیح حدیث میں, انہی کا نام آتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حفصہ یہ بہت گہری دوستیں تھیں دونوں. ان کی یعنی ان کے والد بھی دیکھیں کتنے گہرے دوست ہیں نا, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بیٹیاں تھیں یہ دونوں. حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اور حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. تو وہ دونوں مطلب بہت اچھی دوستیں تھی, ہر بات شیئر کرتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم, کیونکہ وہ مطلب آیا نا کہ ان کی طرف زیادہ ٹائم لگتا ہے, تو ہم کیسے کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ ٹائم نہ لگائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ٹائم کیوں وہاں لگاتے تھے کہ وہ شہر ان کو آفر کرتی تھی اور وہ پیتے تھے, تو پھر زیادہ تھوڑا سا ٹائم اس میں لگ جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے وہ مغافیر کی بو آ رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے وہ شاید نہیں پیئیں گے, تو پھر زیادہ ٹائم بھی نہیں وہاں اسپینڈ کریں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے کہا اچھا, اور پھر جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, شاید حضرت عائشہ نے, نہیں حضرت حفصہ کا میرا خیال آتا نام, کہ انہوں نے کہا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, I'm forgetting, شاید حضرت حفصہ یا عائشہ. تو انہوں نے کہا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا وہ والا نا, لیکن تم یہ کسی کو بتانا مت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اپنی بیوی سے کہ کسی کو بتانا مت کہ میں نے یعنی میں نیکسٹ ٹائم نہیں وہ پیوں گا. کیوں ایسے کہا انہوں نے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتا چلا تو وہ میری دیکھا دیکھی وہ سب بھی اس سے یعنی اس کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیں گے نا, کہ آئندہ میں یہ نہیں کھاؤں گا, تو اپنے اوپر حرام ہی کرنا ہوا نا. تو کہیں میری یعنی سنت کو فالو کرتے ہوئے وہ سب بھی ایسے نہ کریں, یہ ان کا مقصد تھا. یہ آتا ہے اگلی آیت جو ہے نا, اس میں یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کہا کہ کیوں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے یہ بات یعنی اگر آپ نے حضرت عائشہ سے کی تھی تو انہوں نے حفصہ سے بھی شیئر کر دی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ نہیں کسی کو بتانی, اور حالانکہ انہوں نے وہ بات جو ہے نا وہ حفصہ کو بتا دی ہے, یہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کے کہا کہ اب میں نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا, تو کیوں بتایا آپ نے؟ تو پھر انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ رائٹ, وہ حیران ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ سے کو کس نے بتایا. تو وہ یہ بھول گئی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. مطلب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر شان میں گستاخی ہو رہی ہے کسی کے لیے بھی, بس ایسے میں مطلب اس کو ایک یعنی ایک ازدواجی زندگی کے واقعے کے طور پہ کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اچھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو پھر وہ آیات ہے, یہ آیات کا ترجمہ میں کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو سب جانتا ہے, علیم خبیر نے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ تم نے بتا دی ہے. رائٹ, تو یہ پہلی دونوں آیتیں جو ہے نا وہ سبحان اللہ اسی واقعے کو بیان کری. آپ سورہ تحریم کی تفسیر دیکھ لیجئے خود بھی, میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, چلیں اور کسی کا کچھ سوال تو نہیں ہے؟ میں ریکارڈنگ میں ہی لے لوں کہ اگر کسی کو کچھ کنفیوژن ہے تو وہ ریکارڈنگ میں ہی کلیئر ہو جائے, تاکہ پھر باقی سننے والوں کے لیے بھی کچھ نہ رہ جائے کنفیوژن. کسی کا کوئی سوال ہے یا کچھ ایڈ کرنا ہے تو پلیز موسٹ ویلکم, آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. جی نائلہ جی. اور میرا خیال ہے کہ انہی آیات کے بعد ہی یہ بات ہے کہ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ توبہ کریں, اور پھر ہاں یہی قسم کے کفارے کی بات بھی آئی تھی کہ کفارہ کیا ہے آپ نے جو قسم کھائی ہے. بالکل 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 انہی آیات میں ہے, اور اگلا ہے کہ وَإِن تَتُوبَا
ٹھیک ہے کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ ان کے دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ گئے تھے راہ حق سے. یعنی ان کو ایسا کہنا تو نہیں چاہیے تھا نا. جس کے عہدے ہے سوا اس کی سوا مشکل ہے. یقیناً ان کی ہلکی سی بھی کوتاہی اللہ کو کیونکہ وہ رول برداشت نہیں ماڈل تھے نا, رول ماڈل تھے نا. امہات المومنین بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, تو ہلکا سا بھی کہیں سے چوک ہوئی ہے تو فوراً ان کی کریکشن کر دی گئی ہے. لیکن سبحان ان کی ہلکی سی چوک تھی اور امت نے اور بڑی بڑی بنا دینی تھی. بنا لینی تھی. اور ابھی دیکھیں نہیں ہے تو ہم کیا کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیر. ہاں جی, کب تھا. بالکل بالکل. جی نفیسہ جی ہیں, جی انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی انمیوٹ کریں نفیسہ جی. جی آواز نہیں آ رہی آپ کی طرف سے جی آ رہی, بالکل بھی. میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ شاید نیٹ کا ایشو ہے. آپ بولیے. اچھا آپ نے یہی کہنا تھا کہ آواز نہیں آ رہی. باقی سب کو تو جاری ہے. جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. جی اور کوئی کچھ کہنا پوچھنا بتانا چاہ رہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. جی انجم آپا آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا جزاک اللہ خیرن, جو موجود تھے, جس نے ہمیں سنایا, جس نے قرآن پڑھا سمجھایا. اللہ پاک ہم سب کو بہترین آمین. جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور میں سوری ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. سبھی دوحہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. جی تو وہ کال کر رہے تھے تو میں اس لیے مجھے ذرا لیو آؤٹ ہونا پڑا اینی ہاؤ. اور بس وہی ہمیشہ کی طرح وہی بات ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقاضے شروع کر تو سب لوگ کہاں یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں سنت درود شریف ہیں یا اپنے دل کو ٹٹولنا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے تقاضے کتنے پورے کرتے ہیں. تو کچھ نہ لے گئی نا کہ ہم اس محبت کے جس میں اپنے والدین سے بڑھ کے ہمیں محبت ہو. ہم سب مان گھر محبت غالب بھی ہو, پھر اس کے بعد کچھ کم بھی ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ انشاءاللہ تعالی کوئی ایسے تقاضوں پورے کیے جائیں. کس طرح سے کوئی اگر شیئر کرنا چاہے. میں اپنے حساب سے جو میں کرتی ہوں کوشش, وہ ہمیشہ یہی میں کہتی ہوں کہ درود شریف ایک ایکنالجمنٹ ہے, اور ان کا خیال اور ان کے تمام حالات زندگی جو گزرے مدینہ کی زندگی میں, مکہ کی زندگی میں, ان کے لیے ہمیں بہت اچھی سی جانکاری کرنی چاہیے. بالکل ہے نا. بالکل. اور وہ آپ کس ہمارے انجم آپا ہم نے کوئز کا سلسلہ شروع کیا ہوا, آپ بھی نہیں کرتی ویسے تو. اسی گروپ میں نا وہ سیرت کی ہی ہیں, وہ بہت اچھے کوئزز ہیں ماشاءاللہ. یعنی جی بہت اچھے جی نورین کے, زبردست, بہت اچھے سے ماشاءاللہ وہ بتا رہی ہیں. تو اسی لیے ہم نے انجم آپا, کیونکہ دیکھیں ٹائم ہر ایک کے پاس ایسا ہے, تو چلے پورے ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک لیکچر سن لیں, وہ اسی کی ایک کاوش تھی. تو آپ بھی ضرور وہ جی سنا جی کریں اور ضرور اس کو اٹیمپٹ کریں, اور باقی سب سے بھی میں کہوں گی انشاءاللہ تعالی. بہت اور اچھے سے وہ بتا رہی ہیں. اور پھر اسی بہانے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. نہیں اس میں تو رفت, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ سب کی محنتیں اور کوششیں
ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہترین مدد فرمائے. بات تو یہ سے یہی کہتی ہوں کہ کوئی اینڈ ریزلٹ ہونا چاہیے, کوئی ایک لاہمہ ہونا چاہیے, کوئی دیکھیں نالج میں اضافہ ہونا ایک الگ بات ہے میری پیاری نہیں بہن اور آپ نے کہا بیٹیوں. نا جانکاری ہونی چاہیے, تو اس پہ میں نے کہا کہ ہاں وہ جانکاری کا ہم تو نے ان نالج کو ہو پرووائڈ گئی, کیا ہے. دیکھیے ہاں ٹھیک ہے, اب آپ کو نالج حاصل ہو گئی, مگر وہ امپیکٹ اگر نہیں ہے اس نالج کا ہاں تو وہ جائزہ ہماری لیتے زندگیوں رہے. میں, ایگزیکٹلی میں بس یہی کہنا چاہ رہی ہوں, وہ جائزہ ہمیں, چونکہ آیتیں ایسی آئیں, آج ایسی پیاری باتیں سامنے آئیں ان کی محبت کے حوالے سے, تو بس یہی ہوتا ہے کہ پریکٹیکل کوئی پوائنٹ آ جائے سامنے, جو سیکھا ہے وہ اپلائی ہو جائے. بس میرا تو ہمیشہ سے یہی نظریہ ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ جو کوشش ہو رہی ہے گاہے بگاہے, ماشاءاللہ میں دیکھتی تو رہتی ہوں مگر سلسلے وار نہیں آ پاتا. آپ کو خود پتہ ہے کہ کچھ مصروفیات ایسی ہیں, مگر جب ٹائم ملتا ہے کو سن تو ہاں کوئی میں نہیں دے پاتی سے سب لوگوں کی محنت اللہ فرمائے رب العالمین. تو جو محبت کے تقاضے ہیں اس کو کرنے کوئی لے کے جائیں اور کوشش کریں کہ جی آ گیا فون, جی تو انشاءاللہ ہم اس میں ضرور محنت کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو بس یہی مجھے کہنا تھا, میں اپنے لیے بھی سب سے پہلے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی عمل سب کی لوگ. توفیق عطا فرمائے. جی بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں جی عمل جی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جی جب بھی میرا جو انشاءاللہ. دیکھیں باقی ایک ایک انڈیویجول چیزوں کو پکڑ پکڑ کے تو ڈسکس کیا بھی نہیں جا سکتا. ایک مین بات بتا دی ہے کہ ہاں بھائی محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ اطاعت کی جائے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بتا دیا کہ اطاعت جو ہے نا وہ سنتوں کی ہونی ہے اور بدعات کو چھوڑنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرا خیال ہے. اگر مجھے پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے تو بس باقی ساری چیزیں چھوڑ دوں, میں صرف اس کو پکڑ لوں. دیٹ شوڈ بی مائی اسپرٹ. چاہے وہ میری صدیوں سے میرے خاندان کی روایت رہی ہے, بس میں چھوڑ دوں کہ اگر وہ اسلام میں نہیں ہے اور سنت نہیں ہے, بس چھوڑ دوں, بس بہت ہو گیا. بس یہ پیشن ہمارے اندر آنا چاہیے کہ جب مجھے سنت کا پتہ چل گیا, مجھے علم آ گیا, میری جہالت دور ہو گئی, ٹھیک ہے, مطلب جہالت ہی ہوتی ہے نا جب نہیں پتا ہوتا کسی چیز کا, تو مجھے اب علم آ گیا, بس اب چاہے میرے خاندان کی رسم ہے, چاہے میرے دوست سب کرتے ہیں, میرے رشتہ دار کہتے ہیں, نہیں بس ناؤ انف, میں اب اس کو نہیں کروں گی, بلکہ جو سنت کے مطابق ہے میں وہ چیز کروں گی, رائٹ. تو یہ والا پیشن اگر آ جائے انشاءاللہ, تو دیکھیں کہ ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں جو ایمان بڑھے گا, اور اس ایمان کے بڑھنے سے جتنے ہم اور اچھے کام کر پائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. انشاءاللہ تعالی ہم کچھ نہ کچھ ضرور آج 2 قدم اور انشاءاللہ آگے بالکل. رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں انشاءاللہ. مطلب یہ نا ایک ایک چیز یہ کر کس کے کی ہم بات ہو کریں. رہی ہے انتقال کی؟ جی سوری میں بیچ میں, ہاں یہ وہ انتقال کی کس کی بات, آپ کا ان پوچھ کی رہی تھی نا, آپ سائمہ نے کی ذکر والدہ کیا کی؟ تھا نا, ہاں جی, تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اچھا ان کی طبیعت کیسی ہے, تو میں نے پھر جواب دیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین آمین ثم. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر مجھے کافی سارے پینڈنگ لائن پہ کام پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ جی آسانیاں بالکل کرے. بالکل ہاں بالکل انشاءاللہ. بالکل. جزاکم اللہ جزاک خیر. اللہ خیرا. ویا کی آئی تھنک اور کسی کو نہیں کچھ کہنا, بس فائنل ایک دفعہ میں پوچھ لوں, اگر کچھ کہنا ہے تو کوئکلی ہاتھ اٹھا لے, ورنہ پھر میں وائنڈ اپ کروں گی انشاءاللہ. چلیں آئی ہوپ کہ نہیں کسی کو کچھ کہنا. بس سب جو سن رہے تھے, جیسے انجم آپا نے کہا کہ ایک جو ہے نا عملی پوائنٹ لے لیجئے, آج ایک ارادہ کر لیجئے, کوئی بھی آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ کوئی سنت آپ کو پتا ہو اور آپ اس کو اچھے سے عمل نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہے, تو بس آج ایک ارادہ کر لیجئے کہ ٹھیک ہے اس والی سنت کو میں پکے سے پکڑوں گی, انشاءاللہ کوشش کروں گی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی ہیلپ کرے اس کو فالو کرنے میں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, پکی سچی نیت سے کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں, اور ہم اس کو کر پاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ. 1 by 1 slowly try to move to sunnahs انشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی کی سنتوں پہ ہم عمل کرنے والے بن جائے, چھوٹی چھوٹی سی 1 by 1 step by step انشاءاللہ. آمین.
चलें सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन या रब्बल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा अस्सलामु अलैकुम